बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। सादिया और नईम की जोड़ी बेमिसाल थी। नईम का सादिया के साथ बहुत अच्छा रवैया था। वो दोनों अगर किसी बात पर लड़ पड़ते तो सादिया एक अच्छी बीवी की तरह खामोश हो जाती ताकि बात आगे ना बढ़े। यही बात नईम को पसंद थी। नईम एक मिल में काम करता था जिससे अच्छा खासा गुजारा हो जाया करता था। एक रोज काम से वापसी पर उसे काफी देर हो गई। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। उस जगह तो दिन में भी डर लगता था, मगर नईम एक निडर और दलेर जवान था। रात तकरीबन 11 बजे जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसे दूर से रोशनी नजर आई। उस रोशनी में एक साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता जब दरख्तों की ओट लेते हुए वहां गया तो हैरान रह गया। वहां कोई पंडित अपनी जबान में कुछ पढ़ पढ़कर आग जो उसके आगे जल रही थी उस पर फूंक रहा था, और कोई चीज आग में फेंकता तो धुआं उठता। नईम को एक शरारत सूझी। उसने करीब ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर आग में फेंक दिया तो एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा फैल गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें हरसू आने लगी। फिर एक आवाज बुलंद होती सुनाई दी, मूर्ख, तूने मेरे अमल में खराबी की और मेरी जान चली गई। मगर जिस आत्मा पर मैं ये अमल कर रहा था वो तेरा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। तेरे जरिए वो इंसानों का खून पिएगी और तुझसे मेरा इंतकाम भी लेगी। इसके बाद एक आंधी सी चलने लगी। नईम वहीं साकित हो गया। खून उसकी रगों में मुंजमद हो गया और चलने की सकत न रही। फिर आंधी आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी और वहां सिर्फ धुआं रह गया। फिर धुएं ने एक खौफनाक बला की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो बला आहिस्ता आहिस्ता नईम की तरफ बढ़ने लगी। नईम को किसी नादीदा ताकत ने वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। जब वो बदरू नईम के बिल्कुल करीब आई तो उसकी आंखें तेजी से घूमने लगी। फिर वो धुएं की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर वो धुआं नईम के जिस्म में हुलूल कर गया। नईम को एक जोरदार झटका लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर में उसकी बीवी सादिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर वो नईम का इंतजार कर रही थी। जब उसकी आंखें बंद होने को आईं तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सादिया ने जल्दी से आंखें खोली। उसने सोचा नईम तो इस कदर जोर से दस्तक नहीं देता। फिर ख्याल आया देर से कि आने की वजह से ऐसा कर रहा होगा। वो उठी और उसने दरवाज़ा खोला तो नईम कमरे में दाखिल हुआ। सादिया ने नईम की आंखों में अजीब सी अजनबियत महसूस की, मगर नज़रअंदाज कर दी और बोली, आपने आज इतनी देर कर दी? नईम ने कोई जवाब न दिया। मैंने आपके लिए आपकी पसंद की चीज़ें बनाई हैं, सादिया ने चहकते हुए कहा। गोश्त, नईम ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। सादिया समझी कि नईम मजाक कर रहा है। एक तो वो गोश्त खाता नहीं, दूसरा वो गुर्रा कर मुझे डरा रहा है। सादिया ने फिर सवाल किया, अच्छा आप पिएंगे क्या? उसे पता था कि नईम सूप पीता है। खून, नईम ने बदस्तूर गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। सादिया घबरा गई कि आज नईम को क्या हो गया है। जब उसने नईम के चेहरे की तरफ देखा तो खौफ से उसकी घुटी घुटी सी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल नमूदार हो गए थे, नोकीले नाखून बढ़ रहे थे, और नईम उठकर खड़ा हो गया और सादिया की जानिब बढ़ने लगा तो सादिया बेख्तियार चीखने लगी। उधर नईम की वालिदा नईम के देर से आने की वजह से ठीक तरह से सो नहीं सकी थी। वो इधर उधर देखने लगी कि चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो उसे अपना वहम समझकर लेटने ही लगी थी कि चीख की घुटी घुटी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो पहचान गई कि यह आवाज़ सादिया की है। उधर नईम उठा और बढ़ते हुए नाखून सादिया की गर्दन में पैवस्त कर दिए और फिर आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों के लंबे नोकदार नाखूनों से उसने सादिया का गला उधेड़ दिया तो गले में से भल भल खून बहने लगा। बदरू उसका सारा खून पीकर तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उधर नईम की वालिदा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सादिया के कमरे में गई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अंदर गई तो दहशत से उनकी आंखें फैल गईं। खौफ से उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी।
پورا زور لگا کر چیخنی تو دوسرے کمرے سے ان کی بیٹی اور بیٹے بھاگتے ہوئے آئے تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سامنے ہی سعدیہ کی گردن ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان میں سے خوف نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کی والدہ بے ہوش تھی۔ نورین نے انہیں سنبھالا۔ نعیم کے دونوں بھائی رضوان اور عمران جلدی سے سعدیہ کی لاش کے نزدیک گئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے، پہلے صحن میں پھرتے رہے اور وہاں سے جب کچھ نہ ملا تو کمرے میں جا کر ٹارچ اور ریوالور لے آئے۔ گیٹ سے باہر نکلے، باہر آ کر ٹارچ روشن کر لی۔ جب ٹارچوں کی روشنی بھی زمین پر پڑی تو بڑے بڑے پیروں کے نشانات تھے۔ وہ نشانات کی مدد سے آگے چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر پیروں کے نشانات ختم ہو گئے۔ جہاں نشان ختم ہوئے وہاں نعیم پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے نعیم کو جلدی سے آواز دی، نعیم بھائی! تو نعیم کھڑا ہو گیا۔ ایک دم کھڑا ہونے سے اس کے چھوٹے بھائی گھبرا گئے۔ ٹارچوں کی روشنی نعیم کے منہ پر ماری تو نعیم کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ دونوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نعیم تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ خوف سے ساکت ہو گئے، لیکن پھر یکلخت ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ وہ دونوں سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور گھر جا کر ہی دم لیا۔ وہ سعدیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں نورین اور ان کی والدہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھیں اور کافی خوف تھا۔ تمام عورتوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ امی اور نورین کہہ رہی تھیں کہ کسی بھیڑیے نے ہماری سعدیہ کو مار دیا، مگر انہیں کیا پتا کہ وہ بھیڑیا کون ہے۔ ادھر نعیم کی بدرو ایک پرانے قبرستان میں لے گئی اور وہاں اسے ایک قبر میں لٹا دیا۔ نعیم بدرو کی مرضی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس کی اپنی تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور سعدیہ کے والدین اور بہن بھائی روتے پیٹتے ہوئے وہاں آ گئے تھے اور گھر والوں نے سعدیہ کی موت کی انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ ادھر رضوان اور عمران پریشان تھے کہ بدرو نعیم کی شکل میں کیوں تھی۔ پھر کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ نعیم کہاں ہے۔ خیال اس وقت آیا جب وہ جنازہ لے کر جانے لگے۔ نعیم کو بہت ڈھونڈا گیا مگر نعیم انہیں کہیں نہیں ملا۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے سعدیہ کو دفنا دیا۔ سعدیہ کی تدفین کے بعد انہیں نعیم کا خیال آیا۔ جب رات ہوئی تو ان کی والدہ نے رضوان اور عمران سے پوچھا کہ نعیم کا کچھ پتہ چلا؟ مل والوں سے پوچھو۔ دونوں بھائیوں نے ماں کو رات والا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سعدیہ ہمیشہ دروازہ بند رکھتی ہے اور نعیم کے آنے پر ہی کھولتی ہے۔ ادھر نعیم کی شکل میں بدرو کو پھر خون کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ قبر سے باہر نکلا اور دوبارہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چوکیدار مل گیا۔ گاؤں کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا اور بولا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر صرف وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ نعیم کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ چوکیدار چیخ بھی نہ سکا اور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ بدرو نے ایک اور انسان کو موت کی نیند سلا دیا۔ جب صبح کے وقت چوکیدار اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی کو تشویش لاحق ہو گئی، اور جب لوگ چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے تو جھاڑیوں میں اس کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر صبح کسی نہ کسی کی کٹی پھٹی لاش ملنے لگی۔ ادھر نعیم کے بھائیوں نے پورا گاؤں چھان مارا مگر نعیم نہ ملا۔ پورے گاؤں میں نعیم کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک دن اسی گاؤں کا ایک نوجوان عثمان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا۔ اس کے پاس پاورفل ٹارچ تھی۔ جب قبرستان کے وسط میں پہنچا تو اسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گاؤں میں ہر روز صبح کے وقت ایک لاش ملتی ہے، اس لیے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ یہی وہ بلا ہے جو بے دردی سے لوگوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پیچھے آنے والے پر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں تو نعیم موجود تھا۔ نعیم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوفناک ہونے لگا۔ عثمان کو پتہ چل گیا کہ نعیم کے جسم میں کوئی بدرو حلول کر گئی ہے اور اس کا اگلا شکار میں ہی ہوں۔ نعیم کو دیکھتے ہی عثمان نے دوڑ لگا دی۔ بدرو بھوکی تھی، وہ بھی دوڑ پڑی، مگر عثمان تو جیسے بجلی کا بنا ہوا تھا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کرتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ بدرو سٹ پٹا گئی، چنانچہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں نے جب عثمان سے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ شہر سے آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں قبرستان کے راستے آ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی میرے پیچھے تھا۔
جب میں نے ٹارچ کا رخ اس کی طرف کیا تو حیران رہ گیا کہ وہ تو نعیم تھا۔ عثمان کی باتیں سن کر تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کسی بدرو نے نعیم کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں بھی نعیم نظر آئے تو اسے قابو کرنا ہے۔ رضوان اور عمران نے رات والا واقعہ کسی کو نہ بتایا تھا۔ گاؤں والوں کی زبانی سنا تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نعیم ہے۔ انہیں دنوں گاؤں میں ایک درویش آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہر کسی کی مشکل کا حل ان کے پاس تھا۔ انہیں لوگ شاہ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ مستقل نہیں رہتے تھے۔ ان کی جلالی آنکھیں، نورانی چہرہ اور سفید داڑھی تھی۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ شاہ صاحب فوراً نعیم کے گھر گئے۔ سب سے پہلے وہ نعیم کے کمرے میں گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بولے کہ بدرو خون کی پیاسی تھی۔ شیطان کے پجاری نے اسے انسانی خون کا لالچ دیا اور اسے پرانے قبرستان میں لے آیا اور اس پر عمل کر کے غلام بنانا چاہتا تھا، مگر نعیم نے اس کے عمل میں خرابی کی۔ وہ پجاری تو مر گیا مگر بدرو کے ذہن میں عمل کی وجہ سے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس کے دل میں اپنے آقا کے لیے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ نعیم کے جسم میں سما گئی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ نعیم کی والدہ شاہ صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، شاہ صاحب میرے نعیم کو بچا لیں۔ شاہ صاحب نے نعیم کو بچانے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نعیم کے دونوں بھائی اوٹ میں تھے۔ شاہ صاحب قبرستان کے وسط میں کھڑے تھے۔ ان کے آگے پانی کا ایک بھرا ہوا ٹب موجود تھا۔ ٹب کے ارد گرد گول دائرے میں آگ جل رہی تھی۔ شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پانی پر پھونک مار رہے تھے۔ اچانک پانی میں سے بھاپ نکلنے لگی تو شاہ صاحب بآواز بلند قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ خون کے کبوتر کی مانند تھی۔ انہوں نے ایک طرف منہ کر کے پھونک ماری تو قبرستان میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ ایک طرف سے نعیم آتا دکھائی دیا۔ شاہ صاحب کے سامنے آیا اور بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ صاحب کچھ نہ بولے اور مسلسل قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ بدرو میری توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ بدرو کا حربہ ناکام ہو گیا۔ شاہ صاحب نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک دہشتناک چیخ کے ساتھ پانی کی طرف بڑھنے لگا۔ نعیم کے دونوں بھائی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ نعیم کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ وہ بے اختیار پانی کی طرف جانے لگا۔ وہ آگ پر سے گزر کر پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا۔ وہ بے اختیار چیخنے لگا۔ چیخوں کی آواز سن کر گاؤں کے کچھ لوگ بھی بلا سے نجات کا تماشا دیکھنے وہاں پہنچ گئے۔ بلا پانی میں بیٹھی تو اور زیادہ بھاپ نکلنے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا قبرستان لرز گیا۔ مجبوراً بدرو کو نعیم کا جسم چھوڑنا پڑا۔ جب وہ اپنی اصلی چہرے کے ساتھ نعیم کے جسم سے نکلی تو وہاں موجود تمام لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ جب وہ آگ کے پاس گئی تو آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جلدی اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یوں بدرو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس کے ختم ہوتے ہی نعیم کو ہوش آ گیا اور وہ بے چینی سے آگے پیچھے دیکھنے لگا اور بولا، میں کہاں ہوں؟ نعیم ٹھیک ہو چکا ہے۔ نعیم کی ماں اور بھائیوں نے اسے گلے لگا لیا اور شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔